बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुनीब फारूक है और आप देख रहे हैं मुनीब फारूक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करने का शुक्रिया। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको पता चले जब भी कोई नई वीडियो आती है। मैं आप सबका बहुत मशकूर हूँ जी कि आप इस प्लेटफॉर्म का साथ दे रहे हैं। इस वक्त जो सबसे बड़ी अहम खबर है जी वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। एक तो ये कि पाकिस्तान का आपके और मेरे मुल्क पाकिस्तान को जो अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है उसमें एक नया मकाम भी है। और अब आप ये देखिए कि सिर्फ ईरान नहीं, सिर्फ अमेरिका नहीं जिसका ताल्लुक़ इस वक्त पाकिस्तान से है, बल्कि एक और मुल्क का जो आर्मी चीफ़ है वो पाकिस्तान ट्रैवल करने वाला है। जी हाँ, और इस टेंशन के अंदर ये जो इस वक्त ईरान और अमेरिका की टेंशन है, इसके अंदर एक और मुल्क अफेक्ट हो रहा है और वो है लेबनान। तो लेबनान के जो आर्मी चीफ़ हैं वो ख़बरें ये हैं कि वो आइंदा चंद घंटों में, इस वक्त की जो ख़बरें हैं वो ये है कि वो पाकिस्तान आ सकते हैं और उनकी फ़ील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात शेड्यूल्ड है, हो सकती है। इसके बारे से बात करेंगे। दूसरा ये कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर हालात ख़राब हो चुके हैं। इसलिए ख़राब हुए हैं कि जो 9 जून की प्रोटेस्ट कॉल दी हुई थी अवामी एक्शन कमेटी, जॉइंट एक्शन कमेटी, कुछ भी आप कह लें, उन्होंने उनके जो मुतालबे थे 38 मुतालबात थे, 35 मंजूर हो चुके हैं। लेकिन उन्होंने फिर एक दफ़ा कोशिश ये की है कि स्टेट को टेक ऑन करने की, लेकिन इस दफ़ा काम उल्टा पड़ गया है और जो चीज़ें सामने आई हैं वो काफ़ी परेशान कुन है और इससे मामलात बिगड़ सकते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान की सियासत के अंदर बहुत कुछ है जो मैंने आपसे डिस्कस करना है, लेकिन सबसे पहले जो इस वक्त ख़बर है जी वो मैं आपके सामने रखता हूँ और वो है ये कि जो लेबनान के इस वक्त आर्मी चीफ़ हैं, यानी लेबनान के जो आर्मी कमांडर हैं जनरल लोडोल्फ हेकल, वो पाकिस्तान जो लेबनान के सोर्सेज़ हैं, न्यूज़ सोर्सेज़, वो भी इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि वो आइंदा चंद घंटों के अंदर पाकिस्तान आ सकते हैं और उनकी मुलाकात पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और CDF सैयद आसिम मुनीर से हो सकती है, पाकिस्तान की फ़ौज के सरबराह से हो सकती है। और ये क्रिटिकल टेंशन्स हैं। क्यों? लेबनान के आर्मी चीफ़ का पाकिस्तान में क्या काम? ज़हन में रखिएगा जो ईरान और अमेरिका के दरमियान जो नेगोशिएशन हो रही है, ईरान बड़ा सेंसिटिव है लेबनान के हवाले से और लेबनान को इस पीस प्रोसेस का, यानी कि जो डील, जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होगा ईरान और अमेरिका के बीच, लेबनान को ईरान ने बहुत अहमियत दी है। ईरान ने उसको अपना हिस्सा बनाया है कि अगर सीज़ फायर है तो लेबनान के अंदर भी सीज़ फायर होना पड़ेगा। ये नहीं है कि वहाँ तबाही होती रहे, वहाँ लोग जहाँ बहक होते रहें और सीज़ फायर या अमेरिका और ईरान के दरमियान मामलात उसके बगैर आगे चल पड़े। नहीं, ये इसको कंडीशनल किया हुआ है ईरान ने। अब ये डेवलपमेंट जो सामने आ रही है वो ये कि जी ये एक विज़िट है जो कि पाकिस्तान में लेबनानी आर्मी चीफ़ का हो सकता है और क्रिटिकल डेवलपमेंट्स हैं लेबनानी जो मिलिट्री है उसके लिए भी, और ये एक बड़ा सेंसिटिव किस्म का मामला है जी जो ये मीटिंग हो सकती है। इससे जो इज़्ज़त है वो आपके और मेरे मुल्क पाकिस्तान को मिल रही है वो ये कि आप ये देखिए कि ख़ित्ते के अंदर अहमियत पाकिस्तान की कितनी बढ़ गई है। हम कई दफ़ा सोचते हैं ना हमारे अंदर के मसाइल, हमारे अंदरूनी मसाइल, चैलेंजेस, ये सब कुछ, लेकिन आप ये देखें कि अल्लाह ताला जब इज़्ज़त देता है किसी मुल्क को तो वो कितनी बड़ी इज़्ज़त होती है। ये वो इज़्ज़त है जो पाकिस्तान को मिल रही है कि उन दो ममालिक के अलावा ही नहीं कि जो लेबनान के जो आर्मी कमांडर हैं उनको भी ये ज़रूरत महसूस हो रही है कि वो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से आके मिलें और अपने मामलात को, जो सेंसिटिव इशूज़ हैं, मिलिट्री टू मिलिट्री कॉन्टैक्ट हो सकता है, जो ये लेबनान के ऊपर हमले होते रहे हैं, जो पीस प्रोसेस है उसके हवाले से जो की चीज़ें हैं उनको करें। कुछ अर्सा पहले मैंने आपको बताया था कि जब पहला दौर हुआ ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के तो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे उस पूरे मामले के अंदर, आज भी हैं। यहाँ तक कि वो अपनी डिवाइस को इस्तेमाल कर रहे थे और जो की पॉइंट्स हैं वो उनके सामने थे। इनफैक्ट अब तो खैर फैसल वाडा साहब ने, मैं उस वक्त ये खबर एक बड़े तरीके से मैंने दी कि वो अपनी किसी डिवाइस को भी इस्तेमाल करें। इनफैक्ट अब हम ये कह सकते हैं कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ऑथर है, वो इस जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो रहा है ईरान और अमेरिका के दरमियान, उसके अंदर बहुत सी चीज़ों को, इनफैक्ट हर चीज़ को खुद ऑथर कर रहे हैं, खुद लिख रहे हैं और उनके बिहाफ के ऊपर जो मोहसिन नकवी साहब हैं जो बहुत करीब हैं फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के, वो ट्रैवल करते हैं बैक एंड फोर्थ, ईरान भी जाते हैं, 2 दफ़ा गए, फिर फील्ड मार्शल गए,
پھر اب بھی ایران کے جو انٹیریئر منسٹر ہیں ان کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی ہے. تو کی جو ایشوز ہیں ان کے اندر پاکستان کی فوج کے سربراہ انوالوڈ ہیں, اور نیچرلی یہ پاکستان کے لیے بڑی عزت کی بات ہے کہ اتنا بڑا دنیا کا مسئلہ اور پاکستان کو اس کے اندر عزت مل رہی ہے. جو امریکی صدر ہیں, جو ان کا لیٹسٹ خبر آئی ہے وہ اتنی اہم ہے کہ اس کے اندر بھی انہوں نے کہا ہے کہ جتنی باتیں آپ کو پتا پیچھے سیز فائر وائلیشن ہوئی, سب کچھ ہوا, لیکن امریکی صدر نے کیا کہا ہے جو لیٹسٹ ان کی ٹاماک کے اوپر جو رپورٹرز نے انہوں نے پوچھا, ذرا سن لیجیے. Situation with Iran seems to be going quite well. Thank you. انہوں نے کہا کہ ایران کے ساتھ نیگوسیشن seems to be going well, یعنی کہ درست سمت میں جا رہی ہے, ٹھیک جا رہی ہے. یہ وہ ڈیولپمنٹس ہیں جو اس وقت سامنے آ رہی ہیں, اور اس کو متعدد جو نیوز ایجنسیز ہیں وہ بھی اس کو رپورٹ کر رہے ہیں کہ جو یہ کروشل ایک میٹنگ ہو سکتی ہے جو لبنان کے آرمی چیف کی, آرمی کمانڈر کی, پاکستان کے جو سربراہ ہیں فوج کے, ان کے ساتھ. اب ذرا ان معاملات کو, اس سے پہلے کہ میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے حوالے سے آپ سے کوئی معاملات آپ کے سامنے رکھوں, جو ایران سے جنگ کے دوران امریکی طیارہ بردار جہاز پر جو آگ لگنے سے نقصان ہوا اور جو سب کچھ ہوا, اس کی جو فوٹیج ہے وہ اب اٹ از اویلیبل, وہ اب سامنے آ گئی ہے. اور امریکی ٹی وی نے طیارہ بردار بحری جہاز USS جبرالڈ فورڈ میں آگ لگنے کے بعد ہونے والے نقصان کی نئی ویڈیو جاری کی ہے, جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جہاز میں لگنے والی جو آگ ہے وہ ابتدائی دعووں سے زیادہ تباہ کن نکلی ہے, یعنی کہ زیادہ جو بتایا گیا اس سے انفیکٹ زیادہ وہ وہاں پر ہوئی. اور CNN کی جانب سے بھی, جس کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بالکل پسند نہیں کہتے, انہیں فیک نیوز کے نام سے جانتے ہیں, خصوصی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ آگ سے فوجیوں کی رہائشی بنکرز تک مکمل طور پر تباہ ہوئے ہیں. تو ایک اپسیٹنگ چیز ہے, نقصان امریکہ کو بھی اس پورے معاملے میں بے شمار ہوا ہے, یہ میں آپ کو اس وقت بتا سکتا ہوں. اب ذرا آپ آ جائیں جی کہ جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے آزاد جموں کشمیر کے اندر, اس کے جو معاملات ہیں وہ اس لیے خراب ہو چکے ہیں کیونکہ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو اس وقت سچویشن ہے وہ کافی کریٹیکل ہے, کافی ٹینسڈ ہے. باقاعدہ طور پر کیونکہ جو معاملات تھے وہ آگے نہیں چل رہے تھے, معاملات درست نہیں چل رہے تھے. 38 میں سے 35 مطالبات پاکستان کی حکومت, آزاد کشمیر حکومت نے مان لیے تھے. اس کے باوجود انہوں نے 9 جون کی کال دی ہے, جو وہاں پر میر صاحب ہیں, شوکت میر, انہوں نے پھر باقاعدہ طور پر جب ان کے عزائم دیکھے ہیں تو اب جو آزاد جموں کشمیر کا یہ نوٹیفیکیشن ہمارے سامنے آیا ہے جی, آزاد جموں کشمیر کا حکومت کا ہوم ڈپارٹمنٹ کا, جس کے اندر انہوں نے جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے یا عوامی ایکشن کمیٹی ہے, اس کو انہوں نے کہا جی کہ ہمارے پاس ریزنیبل گراؤنڈز ہیں کہ یہ دہشت گردی میں ملوث ہیں اور یہ ایکٹ کر رہے ہیں ان اے مینر وچ از پریجوڈیشل ٹو دا پیس اینڈ سیکورٹی آف دا اسٹیٹ, involved in creating anarchy in the state by intimidating public, promoting hatred and creating sense of insecurity in society and public at large. انہوں نے کہا جی آزاد کشمیر کے قانون کے مطابق اور سیکشن 12 آزاد جموں کشمیر اینٹی ٹیررزم ایکٹ 2014 جو قائم مقام صدر ہیں, انہوں نے اپروول دی ہے کہ جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے اس کو کالعدم قرار دے دیا گیا ہے جی, اور اس کو پروسکرائب یعنی کہ پروسکرائبڈ آرگنائزیشن کے طور پر, کالعدم تنظیم کے طور پر ان کو ڈکلیئر کر دیا گیا ہے. یعنی کہ اب یہ ایک بینڈ آؤٹ فٹ ہے اور ان کو گرفتاریاں بھی ان کی ہوں گی. اس اعلان کے بعد جو ویڈیو سامنے آئی ہے جو اس وقت میں آپ سے شیئر بھی کر سکتا ہوں, وہ ہے انہی کی جو میر صاحب ہیں, اور انہوں نے کہا جی کہ ہمیں اگر اسٹیٹ ہمارے ساتھ یہ کرے گی, انٹرنیٹ بند کرے گی, تو ہم 9 جون سے پہلے شروع کر دیں گے. ان کے عزائم دیکھیں, یہ کوئی پیسفل انہوں نے 2024 میں وہاں پر, اچھا جی آپ کے مطالبات تھے, انہوں نے 2024 کے اندر وہاں پر ٹھیک ٹھاک انریسٹ پھیلایا, 2025 کے اندر بھی وہاں پر یہ سب کچھ دنگا فساد ہوا ہے, مان لیے گئے, جو مطالبات جائز تھے مان لیے گئے. اب ان کو مسئلہ ہے جی وہ جو 12 سیٹس ہیں مہاجرین کی, کشمیری ریفیوجیز کی, ان کو ہے جی کہ وہ ان کو ابالش کیا جائے, ختم کیا جائے. وہ ایسے ختم نہیں ہوتی کہ آپ کے ڈیمانڈز کے اوپر وہ ختم کر دی جائیں, ان سے لوگ الیکٹ ہوتے ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہوتی ہے, ان کو ابالش کر دیں. ایسا نہیں ہو سکتا.
یہ کام اگر ہونا بھی ہے تو کسی ڈنڈے کے زور پر تو نہیں ہو سکتا یہ کام. اگر یہ ہونا بھی ہے تو طریقہ کار سے ہو. آرگیومنٹ میں بالکل آپ اس کے دلیل دے سکتے ہیں, لیکن سڑکوں کو بند کرنا, ریاست کو ہاسٹیج بنانے کی کوشش کرنا, یہ تو کسی صورت کوئی اس کو پسند نہیں کرے گا اور نہ ہی اس کو اکنالج کرے گا. آپ یہ دیکھیے کہ انہوں نے پھر وارننگ دی ہے, دھمکی دی ہے کہ جی اگر یہ ہمارے ساتھ کریں گے تو ہم 9 جون سے پہلے ہی یہ سلسلہ شروع کر دیں گے. تو آزاد جموں کشمیر کی عوام کبھی بھی اس کو ایکسیپٹ بھی نہیں کریں گے, اور آپ جتنی مرضی کالیں دیں, جو مرضی کریں, the law will take its course. لیکن یہ کیا کہہ رہے ہیں ذرا سنیے. 9 جون کی کال جو ہم نے دی ہوئی تھی, لیکن حکمرانوں کے اور اداروں کے جو تیور ہیں یہ ہمیں ٹھیک نظر نہیں آ رہے, کیونکہ ابھی ایک نوٹیفیکیشن سرکولیٹ ہو رہا ہے کہ جی 11 بجے رات کو انٹرنیٹ سروس بند کر دی جائے گی. تو ہمیں بھی پھر اس حساب سے آپس میں روابط رکھنے پڑیں گے. اگر یہ سروس بند ہو جاتی ہے تو ہماری کال 9 جون کی ہے, اور اگر اس سے پہلے سروس بند کر کے ریاست کے اندر کوئی افراتفری پیدا کرنے کی کوشش کی ریاست کے حکمرانوں نے, تو پھر 9 جون سے پہلے ہی جہاں پہ ریاست کے اندر کہیں دہشت گردی کرنے کی کوشش کی, لوگوں کو زیر بار کرنے کی کوشش کی, تو 9 جون سے پہلے ہی 9 جون کو سٹارٹ کر لیا جائے گا. اب یہ سننے کے بعد لوگوں کو اب اس ویڈیو کو, یہ جو اس وقت وائرل ہے پورے سوشل میڈیا کے اوپر, ان لوگوں نے اس کو وہاں پر دنگا فساد کروانا ہے. اس پوری ویڈیو کو اور ان حالات کو کس نے سب سے زیادہ استعمال کرنا ہے؟ بھارت نے. وہاں پر بیٹھے ہوئے جو فرسٹریٹڈ لوگ ہیں, جو کہ ڈھونڈ رہے ہیں آپریشن سندور کے پٹ جانے کے بعد, اس کے جتنی پھینٹی لگی ہے بھارت کو, اس کے پٹ جانے کے بعد ان کو کوئی نہ کوئی, وہ کہتے ہیں نا, فٹ ہولڈ چاہیے کہ کھڑے ہو کے بکواس کریں پاکستان کے بارے میں, پاکستان کو برا بھلا کہیں, اور یہ ایک امپریشن دیں کہ جیسے جی آزاد جموں کشمیر کے اندر لوگ بڑے مظالم کا سامنا کر رہے ہیں. حالانکہ مظالم تو وہ ہیں جو انڈین آکوپائڈ کشمیر کے اندر جو بھارت کر رہا ہے وہاں کشمیریوں کے ساتھ, لیکن یہ کوئی رائٹس کے لیے نہیں ہے. یہ جو ایکشن کمیٹی بنی ہوئی ہے نیچرلی یہ انریسٹ پھیلا رہی ہے, اور اس دفعہ حکومت جو ہے آزاد جموں کشمیر کی, انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کو اب ایسا نہیں چھوڑا جا سکتا. یہ کوئی عوامی ایکشن کمیٹی نہیں, بلکہ اب یہ کلعدم تنظیم ہے, ایک پروسکرائبڈ آرگنائزیشن ہے, اور ان کے خلاف کام بھی اسی طریقے سے ہوگا. اور جیسے میں نے آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں کہ کتنا یہاں پر ٹی ایل پی کا کتنا مائٹ تھا پنجاب پاکستان کے اندر, کتنا انہوں نے بیچ میں الیکشن بھی کنٹیسٹ کیے, کیا کچھ نہیں ہوا. دا مومنٹ ریاست پاکستان نے یہ فیصلہ کیا کہ چیزوں کو اپنے ہاتھ میں لینا ہے اور نہیں الاؤ کرنا کسی کو بھی کہ وہ اسٹیٹ کو ہاسٹیج بنا لے اور اپنے کوئی بھی مقاصد ہو ان کے لیے, تو پھر کبھی بھی اس کو الاؤ نہیں کیا گیا. اور یو کین سی کہ واٹ دا اسٹیٹ ڈیڈ, اور کس طرح سے قانون کی ریٹ کو منوایا گیا, ریاست نے اپنی ریٹ کو منوایا. اسی طرح یہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے حوالے سے اگر یہ آزاد جموں کشمیر کی حکومت نے کیا ہے تو پوری بیکنگ حاصل ہے آزاد جموں کشمیر کی اس حکومت کو, پاکستان کی وفاقی حکومت کی, پاکستان کے اداروں کی, کہ اس لالیسنس کو اب الاؤ نہیں کیا جائے گا. اور اس کے نتیجے میں اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو کالعدم قرار دے دیا گیا ہے. اب ذرا مزید آگے چلتے ہیں جی. جو میں دیکھ رہا تھا, سہیل آفریدی صاحب نے جو خیبر پختونخوا کے اندر ایک بڑا جوشیلا انہوں نے بھی خطاب کیا, اور انہوں نے کہا جی ہمارے خلاف انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, ہم نے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو خط لکھا ہے, ہم نے ہر جگہ جا کے دروازہ کھٹکایا ہے, یہ فارم 47 والے ہم پہ مسلط ہیں, ہمارے پاس اب ایک ہی راستہ بچا ہے اور وہ ہے مزاحمت, اور اب ہم مزاحمت کریں گے. آپ کریں, لیکن میں آپ کو یہ بالکل کلیئرلی بتا رہا ہوں جی کہ بجٹ کے حوالے سے اور جو آگے فیصلے کیے جانے ہیں پاکستان کے حوالے سے بڑا کلیئر ایک پیغام ہے, اور وہ یہ ہے کہ آپ جو مرضی کر لیجئے, پاکستان کو آپ آگے بڑھنے سے نہیں روک سکتے. آپ جتنا مرضی زور لگا لیں, نہ ہی آپ اس سے ریاست کو کمزور کر سکتے ہیں, نہ ہی حکومت کو کمزور کر سکتے ہیں. حکومت جیسی موجود ہے ایسی رہے گی, اور اس کی ریٹ کو آپ جتنا مرضی چیلنج کرنے کی کوشش کریں گے, nobody will allow you to do that. اور بالکل اگر آپ نے اسلام آباد آ کے کوئی شرپسندی کرنے کی کوشش کی تو گورنمنٹ کا پیغام, یا اگر میں یہ کہوں کہ پاکستان کے ریاستی اداروں کا یہ پیغام ہے کہ آپ کو یہ سپیس اویلیبل نہیں ہوگی کہ آپ پاکستان کے دارالحکومت کو آ کے اس میں کوئی تماشا لگائیں, یا اس کو آپ ہوسٹیج بنائیں, یا کوئی اور تماشا بنائیں. اس کی کوئی اجازت نہیں ہوگی. اس حد تک حالات خراب ہو چکے ہیں. یہ جو دوریاں ہیں یہ اتنی بڑھ چکی ہیں
پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے بیچ میں کہ آپ میرے خیال میں اب یہ دوریاں آپ الاؤ ہی نہیں کر سکتے کہ یہ چیز آپ کبھی بھی اس کے بارے میں یہ کہیں کہ جی کوئی یہ برج ہو سکتا ہے اتنا آسانی سے گیپ. وقت بہت بڑا استاد ہے اور وقت ہیل کر دیتا ہے بہت سارے زخم، لیکن اس صورت میں کہ جب زخموں کو کریدا نہ جائے اور وہ تازے نہ رہیں. یہ زخم تو ابھی بھی تازے ہیں اور مسائل بھی اسی کے اسی طرح ہیں اور اسی طرح ہی معاملہ چل رہا ہے. دیر از نتھنگ وچ از گوئنگ ٹو چینج ہیئر. اب ایک ظاہری بات ہے کچھ ٹویٹر اکاؤنٹس کے اوپر نا کچھ باتیں کی جاتی ہیں، وہ یہ کہ عمران خان صاحب کا جی کورٹ مارشل ہو رہا ہے اور کورٹ مارشل ہوگا سب کچھ. آپ ذہن میں رکھیے گا، میں نے آپ کو کچھ عرصہ پہلے یہ آج سے تقریباً 2 سال پہلے میں نے آپ کو ایک خبر دی تھی کہ اللہ نہ کرے ہمارے ملک میں یہ پریسیڈنٹ بنے کہ عمران خان صاحب کو فوجی عدالت کے ذریعے ان کا ٹرائل ہو. 9 مئی ایک ایسا کیس ہے جو GHQ حملہ کیس ہے، وہ بھی انسداد دہشت گردی کی عدالت راولپنڈی میں چل رہا ہے. GHQ حملہ کیس اگر فیض حمید صاحب کے معاملات کو عمران خان صاحب سے جڑ جاتے ہیں وہ، کیونکہ ابھی بھی وہ پینڈنگ ہے نا، ان کے بارے میں گفتگو یعنی سلسلہ چل رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ان کے بارے میں کوئی انویسٹیگیشن یا چیزیں کلوز ہو گئی ہیں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے چانسز کم ہو رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے معاملات فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی عدالت میں چلیں گے یا فوجی عدالتوں میں چلیں گے یا کورٹ مارشل ان کا ہوگا. نہیں، یہ اس کی لائکلی ہوڈ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کم ہوتی جا رہی ہے. ہاں، جو کیسز ہیں عمران خان صاحب کے، ایک تو ان سے چھٹکارا، اور جو کیسز پینڈنگ ہے ان کے اندر جو ٹرائل والے معاملات ہیں اور پھر جو آگے ان کا سلسلہ چل رہا ہے، جو سزائیں وغیرہ ہیں، وہ ایسا ایک پرابلم ضرور ہیں جن سے یہ انڈیکیشن ملتی ہے کہ معاملات اچھے نہیں ہیں اور سیدھے نہیں ہیں. لہٰذا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ان کا کورٹ مارشل ہو رہا ہے اور جو یہ باتیں ہیں جی اور ساری کہ جی کوئی جیل میں ان سے ملا ہے اور فلان ہو گیا، یہ آپ بھول جائیں. یہ سب جو بگوڑے ہیں ان کی باتیں ہیں، ان کی اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے. نو بڈی از میٹنگ عمران خان صاحب، کسی نے ان سے کوئی ملاقات نہیں کی اور نہ ہی اس وقت کوئی ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے، نہ ہی کوئی اس میں ایسا سچ کوئی تبدیلی آ رہی ہے. جو کچھ اور چیزیں ہیں جو ہمارے سامنے ضرور آ رہی ہیں وہ ہے کہ ایک حکومت کے اندر بھی نا ایک بڑھتی ہوئی ایک ارجنسی ہے جو کہ آپ کو نظر آئے گی. حکومت کمفرٹیبل ہے، مضبوط ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے سٹیبلٹی سے اب گروتھ کی طرف جانا ہے. فیئر انف، بہت ساری باتیں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا اور میں اب بھی کہہ رہا ہوں کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن سے آپ مطمئن ہوتے ہیں. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس سے وفاقی حکومت میں جو پاکستان کا مقتدرہ ہے وہ بھی مطمئن نہیں ہے. مطمئن وہ شہباز شریف صاحب سے ہیں، ان کی محنت سے ہیں، لیکن میں دوبارہ کہوں گا باقی کچھ لوگ ایسے ہیں جن سے وہ مطمئن نہیں ہیں اور ان کے حوالے سے ڈسکشنز بھی ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتی ہیں، لیکن کچھ ایسا نہیں ہے کہ کوئی مسائل ہوں کسی جگہ پر. سلسلہ چل رہا ہے اور بڑا اچھا چل رہا ہے. جب جہاں ضرورت ہوگی لوگوں کو تبدیل بھی کیا جائے گا. ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ کچھ ایسا نہیں ہے کہ جی شہباز شریف صاحب بحیثیت وزیر اعظم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ جہاں ان کی کوارڈینیشن ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب سے، وہ اس نوعیت کی ہے اور اس کی نوعیت یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو کانفیڈنس میں لے کے بہت سے کام کرتے ہیں. تو اگر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو اعتراضات ہوں گے پرفارمنس ریلیٹڈ پاکستان کی کابینہ کے کسی ممبر کے اوپر، تو ذہن میں رکھیے گا کہ وہ اعتراض بعد میں ختم ہوگا. شہباز شریف صاحب اس وزیر کو تبدیل پہلے کر دیں گے، کیونکہ شہباز شریف صاحب ناؤ بلیوز ایز پرائم منسٹر کہ یہ جو کوارڈینیشن ہے اور یہ جو بانڈنگ ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، یہ مثالی ہے اور اس کو آگے اسی طرح لے کے چلنا ہے اور ان کی اپروچ اسی طرح ہے. بڑی فارورڈ لکنگ اپروچ ہے شہباز شریف صاحب کی. تو یہ بات میں آپ کو بڑے کلیئرلی بتا رہا ہوں. اب کچھ چیزیں ہمارے ملک میں نا جو سوشل چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں. ابھی ریسنٹلی ایک ویڈیو بہت وائرل ہوئی ہے اور وہ ہمارے سینئر نہایت قابل احترام جناب حامد میر صاحب کی ہے کہ وہ شاید ہوتا ہے نا کیجولی اپنی گاڑی سے اترے ہیں، کسی میچ کے اوپر وہ آئے ہوئے ہیں، تو وہاں ایک مبینہ صحافی نے ان کی ویڈیو وہ بنا رہے ہیں اور حامد میر صاحب نے کہا آپ کیوں ویڈیو بنا رہے ہو، آپ کیوں؟ انہوں نے کہا میں صحافی ہوں. نے کہا صحافی نہیں ہے، آپ ISI سے ہیں. انہوں نے کہا آپ ISI سے، آپ صحافی نہیں ہیں. سب سے بڑا جو ایشو ہے نا، وہ تو خیر حامد میر صاحب نے ایسے مذاق میں کہہ دیا کہ آپ ISI سے ہیں، لیکن جو ایشو ہے
وہ یہ ہے کہ ہم چند بنیادی چیزوں سے عاری ہو چکے ہیں، بنیادی چیزوں سے عاری ہو چکے ہیں کہ ہم کسی کی پرائیویٹ سپیس، کسی کی کوئی بندہ کہیں کسی وقت کسی بھی جگہ ہو سکتا ہے. تو یہ جو موبائل فون ہے یہ ہمیں کوئی وہ تو نہیں ہے کہ ہمیں آزادی تو نہیں مل گئی کہ ہم ہر جگہ ویڈیو بنانا شروع کر دیں. ہم ہر جگہ ویڈیو بنانا شروع کر دیں جی بغیر اس کے اجازت لیے کہ جی یہ بھی ایک خبر ہی ہے اس کو ویڈیو بنا لو. کوئی یار کوئی سی کہتے ہیں نا کوئی سی چیز کی کوئی اجازت لینی، یہ ایک عجیب سا کام ہے. ایک وہ جو کام ہے، آپ کو اسلام آباد میں بھی کچھ ایسے مخلوط الآواز قسم کے لوگ نظر آئیں گے کہ وہ کیمرہ ہاتھ میں ہے اور مائک جو ہے نا آلموسٹ لوگوں کے وہ جو کہتے ہیں ناک میں ڈالا ہوا ہوگا، اور پاگلوں کی طرح نا کوئی جواب دینا چاہ رہا ہے کوئی نہیں چاہ رہا. کوئی اگر آپ کو یہ کہتے ہیں نا کہ بھائی میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن وہ کہتے ہیں نا وہ ایک انگریزی میں کہ وہ ایمبولینس لائر ایک کانسیپٹ ہے برطانیہ کے اندر کہ ڈونٹ بی این ایمبولینس لائر، یعنی ہر چیز کے پیچھے پاگلوں کی طرح نہ دوڑنے لگ پڑو ایمبولینس کی طرح کہ لیکن جو صورتحال ہے وہ کچھ اسی طرح ہی بن گئی ہے اور وہ اسی طرح ہی چل رہی ہے. یہی معاملات ہیں جو ان کے بھی ہیں کہ ہمارے ملک میں جو صحافی کے نام پہ لیبل لگا کے یہ لوگ یہ حرکتیں شروع کر دیں، نہایت قابل اعتراض ہے. یہ بلاگ آپ نے دیکھا، جسے لائک سبسکرائب شیئر کیجیے گا. انشاءاللہ چند گھنٹوں میں آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے. خدا حافظ.